रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ शाहीन और न्यूज़ ऑन वेब के अपने इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज के प्रोग्राम में हम वो खुशखबरियाँ ज़ेर बहस लाएंगे जो मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर आला का इंतखाब जीतने के बाद आवाम के लिए ऐलान की है। खुशखबरियाँ तो ऐसी हैं कि अगर इन पे मरियम नवाज शरीफ मनोन अमल कर लें तो पाकिस्तान के अवाम की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन एक बात देख के डर भी लगता है कि इसी तरह की कुछ खुशखबरियाँ और कुछ ऐलानात 2018 में इमरान खान ने किए थे जब वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। उसके बाद उन ऐलानात का क्या बना, उनके साथ क्या हुआ, ये तो सबके सामने है। अलबत्ता मरियम नवाज शरीफ के बारे में इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि शायद उनके जो ऐलानात हैं वो उस तरह ना हों जैसे इमरान खान ने किया है, क्योंकि इमरान खान जब इक़्तिदार में आए थे तो उनके साथ ना टीम थी ना उनका तजर्बा था। कहने को तो मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब है, लेकिन उसके पीछे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो हैं जो वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं और पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और उनके तजर्बे को तो कोई मात नहीं दे सकता। उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये जो ऐलानात हुए हैं इन पे अमल भी हो जाएगा। अब इसमें क्या खामियां हैं, क्या कोताहियां हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, यही चीज़ें आज के व्लॉग में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, मरियम नवाज शरीफ 220 वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं। अब इस बात का फ़ैसला तो औरतों की नशिस्तों का फ़ैसला होने के बाद होगा कि क्या मरियम नवाज़ को 2/3 अक्सरियत मिलती है या नहीं मिलती। ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है कि आया जो औरतों की नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनको मिल सकती हैं, या वो नशिस्तें अपने नशिस्तों के हिसाब से इन्हीं सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। अगर तो वो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाती हैं तो उस सूरत में तो शायद मरियम नवाज़ 2/3 अक्सरियत ना ले सकें, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा बज़ाहिर तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये नशिस्तें मरियम नवाज़ शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल जाती हैं तो उनके पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी। मरियम नवाज़ ने जो ऐलानात किए हैं हम उनको शोबा वाइज आज डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा हेल्थ सेक्टर के मंसूबों के बारे में। मरियम नवाज़ ने हेल्थ सेक्टर के बारे में जो मंसूबे ऐलान किए हैं उनमें सबसे पहले तो हेल्थ कार्ड का दोबारा आगाज़ है। बिलाशुबा ये बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन इस पे उसकी रूह के मुताबिक अमल भी होना चाहिए। इसमें जो लोग जिन लोगों को ये कार्ड जारी किए जाएं वो उन लोगों को उसी तरह उनको इलाज की सहूलतें भी मिलनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हों या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हों। इसके अलावा इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं उनको भी अपलिफ्ट करने की बात की गई है। मरियम नवाज़ ने तो ये कहा है कि जो हर ज़िला में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनमें इमारतें बनाना शायद इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर ज़िला में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और हर तहसील में एक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मौजूद है। इसके अलावा हर यूनियन कौंसिल या उसके इलाकों में बुनियादी मरकज़ सेहत भी मौजूद हैं, मगर बदकिस्मती की बात है कि उनमें कहीं पे डॉक्टर नहीं है, कहीं पे दवाइयाँ नहीं हैं, कहीं पे स्टाफ नहीं है, कोई भी बंदा काम करने को तैयार नहीं है। अगर आपने इन अस्पतालों को दोबारा से एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले मरियम नवाज़ को नई इमारतें बनाने या नए अस्पताल बनाने की बजाय जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हर ज़िला में मौजूद हैं और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मौजूद हैं, वहाँ पे जो स्टाफ की कमी है उनको पूरा किया जाए। उसके अलावा उस स्टाफ पे एक ख़ास नज़र भी रखी जाए कि क्या वो अपने ड्यूटी या अपने फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम दे भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो दूर दराज के इलाकों में जिनकी तैनाती होती है वो तैनाती के बाद
فوری طور پہ آ تو جاتے ہیں کہ ان کو ایکسپیرینس ہو جائے گا، گورنمنٹ کے سیکٹر میں آ جائیں گے، ان کا نام بن جائے گا، لیکن وہ جو دور دراز کے علاقے میں وہ ہیں وہاں پہ جانا پسند نہیں کرتے۔ اس کے لیے اقدامات کرنے زیادہ ضروری ہیں، ادویات کے اقدامات کرنا زیادہ ضروری ہیں۔ اسپتالوں میں جو مشینری ہے، آپ کسی سرکاری اسپتال میں چلے جائیں تو وہاں پہ اگر آپ انہیں کہیں کہ جی یہ ٹیسٹ کرانا ہے تو وہ آپ کو کہیں گے جی ہماری تو مشینیں ہی خراب ہے، آپ یہ ٹیسٹ باہر فلاں لیبارٹری سے کرا لیں۔ اب یہ جو لیبارٹریوں کا کمیشن مافیا ہے، دواؤں کا کمیشن مافیا ہے، جب تک آپ اسے نہیں روکیں گے تب تک ہیلتھ سیکٹر میں ریفارمز ممکن نہیں ہیں۔ عمارتیں بنا دینے سے، بلڈنگیں بنا دینے سے پیسے کا ضیاع تو ضرور ہو جائے گا، لیکن اس کا فائدہ عوام کو نہیں ہو سکتا۔ اسی شعبے کی جو دوسری سب سے اہم جو اعلان مریم نواز شریف نے کیا ہے وہ ہے ایئر ایمبولنس۔ یہ بلا شبہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، اور کیونکہ جب جنرل مشرف کا دور تھا تو اس وقت پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور 1122 انہوں نے ایک لانچ کی تھی، اور وہ بڑی کامیابی سے چلتی رہی ہے، اور انہوں نے بہت کامیاب آپریشن بھی کیے ہیں اور کافی سارے لوگوں کی جان بھی بچائی ہے۔ اسی طرح جو پنجاب کے دور دراز کے علاقے ہیں، جیسے جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، چولستان کے علاقے ہیں، یا بہاولپور ہے، یا راجن پور، یا یہ دور دراز کے جتنے علاقے ہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے واقعی مسائل ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ آپ وہاں سے مریضوں کو فوری طور پہ لا سکیں۔ اس مقصد کے لیے سیلاب کے دنوں میں، زلزلے کے دنوں میں، یا ایسے حالات میں، ایمرجنسی کے حالات میں فوج کی خدمات لینی پڑتی ہیں، اور یہ ایک بلا شبہ ایک اچھا اقدام ہے۔ لیکن ان اقدامات سے پہلے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے ایگزسٹنگ جو ہاسپٹلس کا سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا۔ اور جو سب سے اہم کام ہے، ایک مریم نواز نے اس کے ساتھ ہی ایک اور اعلان کیا ہے کہ پورے لاہور میں وہ وائی فائی فری کر رہی ہیں۔ میری اس بارے میں شاید اس سے آراء مختلف ہو، اور بہت سارے لوگ اس بات سے اختلاف بھی کریں گے کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل اس وقت تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس کی مین وجہ انٹرنیٹ کا بے جا استعمال ہے۔ باقی دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو اتنا سستا انٹرنیٹ کہیں پہ بھی نہیں ملے گا جتنا پاکستان میں ہے۔ آج ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی اپنا ٹائم گیموں پہ اور فضولیات پہ ضائع کرتا ہے۔ ڈیوٹی پہ ایک شخص بیٹھا ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی کو پیچھے رکھ کے موبائل فون اپنے کان کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ تو مریم نواز کو چاہیے کہ ڈاکٹرز، جو بھی پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہوں یا کوئی بھی ایسے لوگ ہوں جو اس طرح کی ذمہ داری والی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے جو موبائل فون ہے اس کے لیے پابندی ہونی چاہیے۔ کم از کم ڈیوٹی ٹائم کے دوران موبائل فون کوئی بھی نہ استعمال کرے، بلکہ گورنمنٹ آفیسز میں تو موبائل فون بند ہی ہونا چاہیے۔ جس نے رابطہ کرنا ہے، اسٹاف نے، افسروں نے رابطہ کرنا ہے، ہاں البتہ جو فرنٹ ڈیسک پہ لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے پیچھے سے انسٹرکشن لینی ہے، تو اس کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ آپ ان کو ہیڈ فونز دیں، وہ ایک اپنے سینٹرل سسٹم کے ساتھ منسلک ہوں، وہاں سے وہ انسٹرکشن لے رہے ہوں، دے رہے ہوں، پبلک کو وہ لوگ تاکہ ڈیلیور کر سکیں، پبلک کو ایڈریس کر سکیں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سائل ہوتا ہے، وہ جاتا ہے کسی سرکاری دفتر میں، تو جو صاحب ہوتے ہیں وہ جناب فون پہ فضول کی گپیں لگا رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی سرکار سے لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے یہ جو وائی فائی والی ہے، یہ اگر وہ اس طرح کے اعلانات کریں گی تو یہ ملک کو سنوارنے کی بجائے ملک میں بگاڑ پیدا کر دے گا۔ ہیلتھ سیکٹر کے بعد جو دوسرا سب سے اہم شعبہ ہے جس کے بارے میں مریم نواز شریف نے اعلان کیا ہے وہ ہے سوشل سیکٹر، جس میں غربت کے خلاف جو مہم ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں مریم نواز نے ایک رمضان پیکج کا اعلان کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 70 لاکھ لوگوں کو ہم مفت رمضان پیکج دیں گے، اور یہ ان کے گھروں تک جائے گا۔ بلا شبہ یہ بہت اچھا اقدام ہے، لیکن فوری طور پہ جو پاکستان کے حالات ہیں ان کے حساب سے یہ دیکھا جائے تو شاید یہ لوگوں کو ریلیف دے سکے، لیکن میرا نہیں خیال کہ قوم بنانے کے لیے آپ کو اس طرح کے پیکیجز دینے چاہیے۔
میرا یہ خیال ہے کہ قوم بنانے کے لیے لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے پوری قوم کو بھیک پہ لگا دیا نا تو وہ قوم کبھی نہیں اٹھ سکے گی. آج آپ دیکھیں آپ کو ہر شہر کے گلی بازاروں چوکوں میں ریسٹورنٹس کے باہر جہاں پہ آپ جائیں آپ کو بیکاری نظر آئیں گی، کیونکہ یہ بہت آسان طریقہ ہے. ہم نے وہ بیکاری ختم کرنے ہیں. ہم نے لوگوں کو فری کی چیزوں کی طرف نہیں ڈالنا. آپ بجائے اس کے لوگوں کو فری کی چیز دیں، وہ چیزیں سستی کریں تاکہ ہر شخص وہ چیز لے سکے اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں. روزگار کے مواقعوں کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو سرکاری نوکریاں دیں. مواقعوں کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ جو آپ کی 2000 کے بعد جنرل مشرف کے بعد ایک بے ہنگم قسم کی اربنائزیشن ہوئی ہے، یعنی لوگ چھوٹے شہروں سے اٹھ کے بڑے شہروں کی طرف آئے ہیں. اس سے پوری سوسائٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ بگڑ چکا ہے. تو آپ کو ان کی دہلیز پہ روزگار کے مواقع بنا کر دینے ہوں گے، تب ہی پاکستان کے حالات بدل سکیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ایک اور جو اس پیکیج کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے اور سستے بازار لگائیں گے. کہنے کو تو یہ بات بڑی آسان ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جی وزیر اعلیٰ نے حکم دیا ہے تمام ڈی سی اوز، اے سیز، مجسٹریٹ اور تحصیلدار یہ سب لوگ لگ جائیں گے، جی مہنگائی ہو رہی ہے جی پرائس لسٹ چیک کرو، جا کے چیک کریں گے. جو دکان والا ہوگا جو اینڈ پہ جو چیز بیچ رہا ہے، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، چاہے وہ ٹھیلے والا ہے، چاہے وہ چھاپے والا ہے، چاہے وہ چھوٹی دکان لگا کے بیٹھا ہے، اس سارے سسٹم میں وہ لوگ پستے ہیں. مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کو ایک پورا ایک میکنزم تیار کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر آپ سبزی کی بات کریں تو جس کسان کو بجلی مہنگی ملی ہے اس نے پانی بجلی چلا کے لگایا ہے، یا اس نے فصل کو پانی ڈیزل سے لگایا ہے، یا اس کسان نے مہنگی کھاد لی ہے، بلیک میں کھاد خریدی ہے، بلیک میں بیج خریدا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو سستے میں بیچے گا. اگر آپ نے چیزیں سستی کرنی ہیں تو بنیادی طور پہ آپ کو پورے کا پورا سسٹم ہی ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر وہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ اوپر سے پتے کاٹ رہے ہیں. پتے کٹ جائیں گے کیا ہوگا؟ ایک غریب ہے اس کو مہنگی چیز ملی ہے وہ اپنا نقصان کر دے گا. ایک سسٹم اس طرح کا بنائیں کہ جس میں کسی کو بھی نقصان نہ ہو، ہر ایک کو اس کے حصے کا رزق مل جائے. یہ سسٹم تبھی بن سکتا ہے کہ آپ کے جو بیوروکریٹ ہیں، آپ کے جو ڈی سی اوز ہیں، آپ کے جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، وہ اپنے کام کو کام سمجھیں. میں یہ بھی سن رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے تمام ڈی سی اوز کو کہا ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں تو وعدہ کریں، اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو وعدہ نہ کریں. میرا خیال ہے کہ آپ اس سے پہلے سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ کو یہ چاہیے کہ ڈی سی او کو بلائیں، ایک 3-4 ڈی سی اوز کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ جی آپ اس ضلع میں ڈی سی او لگنا چاہتے ہیں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس ضلع کے مسائل کیا ہیں. اگر آپ کسی ڈی سی او نے یا کسی بھی شخص نے اس ضلع کے مسائل ہی ڈائگنوز نہیں کیے تو وہ ان کا حل کیسے نکالے گا؟ اچھی بات ہے مہنگائی کم ہونی چاہیے، لیکن یہ نعروں سے یا وعدوں سے یا باتوں سے نہیں ہوگی. آپ کو ذخیرہ اندوزی روکنی ہوگی، آپ کو کسان کو ریلیف دینا ہوگا، آپ کو عام دکاندار پر جو مین ڈیلرز ہیں ان پہ کریک ڈاؤن کرنا ہوگا کہ وہ اس کی ذخیرہ اندوزی نہ کریں، چیزوں کی کمی نہ ہو، قلت نہ ہو. یہ پورا ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم ڈی سی اوز اور اے سیز چلا سکتے ہیں، لیکن ان میں بھی وہ لوگ چلائیں گے جن کی کیپیبلٹی ہوگی. یہاں پہ جو آپ کے ڈی سی او یا اے سیز ہیں یہ پورے پاکستان کا سسٹم برباد کرنے والے یہی لوگ ہیں. یہ لوگ آتے ہیں آ کے اپنا ایک ٹینیور گزارنے کے لیے آتے ہیں، سیاستدانوں کو خوش کرتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں اور اپنا ٹائم گزار کے چلے جاتے ہیں. تو عوام جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہی رہ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے اور سیلاب آنے کے بعد آپ فوری طور پہ یہ لگ جائیں گے جی وہاں امدادی اقدامات کریں گے، لیکن جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے یہ نئے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنی رشوتیں اپنے لوٹ مار میں یہ بزی رہتے ہیں، اور اگلے سال پھر سیلاب آ جاتا ہے اور پھر وہی لوگ ذلیل ہوتے ہیں، فصلیں تباہ ہوتی ہیں، لوگ بے گھر ہوتے ہیں، پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں.
تو یہ جب تک پورا سسٹم ایک کنٹرول روم کے تحت حل نہیں ہوگا، ایک کنٹرول روم کے تحت نہیں چلے گا اور اس گاڑی کے تمام پہیے کام نہیں کریں گے تو یہ وعدے پورے کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مریم نواز شریف نے اپنے جو 5 سالہ پلان ہے اس میں ایک بہت اہم جو اعلان کیا ہے وہ ہے تعلیمی نظام میں اصلاحات۔ لیکن تعلیمی نظام میں اصلاحات بھی اسی طرح کی ہے کہ جیسے آپ اوپر سے پتے تراش کے تو آپ ایک سسٹم بنا لیں، تو میرا خیال ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کے معاملات نظر آ رہے ہیں۔ مریم نواز شریف کے اعلان کے مطابق ہر ضلع میں دانش اسکول کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ذہین طلباء کو گورنمنٹ کے اخراجات پہ پڑھانے کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح اسی کی ایک اور کڑی ہے جو نوجوانوں کو قرض دیا جائے گا۔ میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے ارادے بہت اچھے ہیں، آپ کرنا بھی چاہ رہی ہیں، لیکن اگر آپ انفراسٹرکچر کی طرف جانے کے بجائے پورے پنجاب میں جو سکول ہیں، جو اس وقت این جی اوز چلا رہی ہیں اور ان سکولوں کی بہت بری حالت ہے، آپ ان این جی اوز کے سکولوں کو ختم کریں، گورنمنٹ کے ٹیچرز کو عزت، احترام اور درجہ دیں اور ٹیچر پہ خصوصی توجہ دیں، کیونکہ ہم جو 1971 میں اپنا آدھا ملک گنوا بیٹھے ہیں، تو وہ بھی انڈیا نے وہاں پہ جو بنگالی قوم کی برین واشنگ کی ہے وہ ٹیچرز کے ذریعے کی ہے، کیونکہ ٹیچرز ایک بچے کو جب شروع سے بچپن سے اس کے ذہن میں ایک نفرت ڈالنا شروع کرتے ہیں تو جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ نفرت کا لاوا پک چکا ہوتا ہے، اس کے پاس پھٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو گورنمنٹ سیکٹر کے جو سکولز ہیں اس میں یہ بھی کریں کہ جو آپ کے یہ سرکاری آفیسرز ہیں، جو وہاں پہ ڈی سی او ہے، اے سی ہے، مجسٹریٹ ہے، ایجوکیشن کے افسر ہیں، ان کو کہیں کہ بھئی آپ اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں۔ یہاں پہ ایک عجیب سا ایک جو ہے نا نظام تعلیم چل رہا ہے کہ کسی کے لیے اور ہے، کسی کے لیے اور ہے۔ ایجوکیشن میں ریفارم کے لیے آپ کو پورے کا پورا ایجوکیشن سسٹم اپنے کنٹرول میں لینا ہوگا۔ باہر کے جو سلیبس ہیں جو آج ہم بھگت رہے ہیں تحریک انصاف کی صورت میں، اس کو روکنا ہوگا۔ ہمیں ٹیچرز پہ خصوصی، جس طرح آپ کو باقی شعبوں میں اپنے لوگوں پہ آپ نظر رکھتے ہیں، اسی میں ٹیچرز کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے کہ ٹیچرز پہ خصوصی نظر رکھی جائے۔ اس کے علاوہ ایک جو طلباء کے لیے، کیونکہ آپ اس وقت نا یونیورسٹیاں، کالجز، ڈگریاں تو دے رہی ہیں، لیکن ہم ایک ہجوم اکٹھا کر رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو صرف فساد اور بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، وہ اس ملک کو سنوارنے کے لیے اقدامات نہیں کر پا رہا۔ اس سلسلے میں مریم نواز شریف صاحبہ کو تجویز یہ ہے کہ اگر وہ اس سارے سسٹم سے پہلے صرف اتنا کر دیں، جب کوئی بچہ 8ویں پاس کرے کسی بھی گورنمنٹ اسکول میں، اس کے بعد 9th 10th اور انٹر تک ہر سال اس بچے کی جو اس کی مینٹل کیپیبلٹی ہے یا جس طرف اس کا رجحان ہے، اس کے مطابق اگر اس کو آپ انٹرنشپ کرا دیں تو آپ کے پاس ایک، جب انٹر کر کے وہ لڑکا یا میٹرک کر کے وہ لڑکا آپ کا باہر آئے گا تو کیا ہوگا، آپ کے پاس ایک یوزفل ورک فورس تیار ہو جائے گی۔ جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا فورسز میں جانے کا شوق ہے تو اس میں پولیس فورس ہے، آرمی ہے، اس میں آپ کا فائر بریگیڈ آتا ہے، ایمرجنسی سروسز میں 112 آتا ہے، رینجرز ہے۔ یہ سارے وہ ادارے ہیں کہ اگر آپ ایک کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو آپ اسپتالوں میں بھیجیں، اس سے آپ کی ایک تو سٹاف کی کمی پوری ہوگی، ان کو آپ وہاں پہ لگائیں، وہ وہاں کے سٹاف کے ساتھ ہیلپ کریں، پیرامیڈکس کا کام سیکھیں، 2-3 مہینے کبھی آپ نے فورسز کا بندہ ہے تو پولیس کے ساتھ ان کو بھیجیں، وہاں پولیس کے سسٹم دیکھیں، وہاں کام دیکھیں، اور یہ سسٹم اس طرح بنے گا۔ اگر کسی کا ایگریکلچر میں رجحان ہے تو اس کو ایگریکلچر کی طرف لگائیں، اسے پتہ ہو کہ پودا کیا ہے۔ کسی کو انڈسٹری کا شوق ہے تو وہ انڈسٹری کی طرف جائے۔ اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو آپ اس کو کسی بڑی انجینئرنگ کمپنی میں انٹرنشپ دیں۔ یہ جو
ٹائم ہوگا اس کی گروتھ ہو رہی ہوگی. آپ کو جب یہی بچہ جب آپ کو 4 سال بعد آپ کو ملے گا تو وہ آپ کو ایک پاکستانی ملے گا جو کچھ کر سکے گا. ابھی آپ ایک ہجوم پیدا کیے جا رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ان بچوں کی ساتھ ہی ووکیشنل ٹریننگ کا ایک سسٹم رکھیں. جو آپ یوتھ لون دے رہے ہیں، یوتھ لون اس طرح بندر بانٹ جو اس سے پہلے بھی سیاسی ورکروں اور کارکنوں میں ہوتی رہی ہے، اس کی بجائے اگر آپ یہ کر لیں کہ آپ ہر جگہ سے میرٹ پہ جس کی جو سکل ہے ادر دین ایجوکیشن، کیونکہ اگر کوئی پرائمری پاس ہے تو وہ بھی پاکستان کا شہری ہے، پنجاب کا شہری ہے، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ جو ایم اے والے کا ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ آپ مالی بھرتی کرتے ہیں، یا اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے تعلیم میٹرک یا ایف اے رکھ دی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو میٹرک یا ایف اے کر کے آئے گا اس نے مالی کا کام نہیں کرنا. وہ آ کے سب سے پہلے وہ ڈھونڈے گا کہ بھائی مجھے کسی دفتر میں کونے خدرے میں جگہ ملے، میں دفتر میں گھس جاؤں. تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ جو جس کی سکل ہے، اگر کوئی پرائمری پاس ہے تو اس کو اس کے حساب سے سکل دے دیں. آپ کے پاس مستری ہیں، آپ کے پاس بہت بڑی انڈسٹری ہے جس میں آپ کے موٹر میکینکس ہیں، آپ کے پاس کنسٹرکشن سیکٹر میں بہت بڑی اپرچونٹیز موجود ہیں. آپ کے پاس مطلب کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ آپ ان لوگوں کو ٹرین نہ کر سکے. جس شخص کو بھی آپ نے لون دینا ہے اس کے لیے اس کی کم از کم 6 مہینے کی ٹریننگ کرائیں. جس چیز کا اس کا رجحان ہے، اگر کوئی فش فارم بنانا چاہتا ہے تو 6 مہینے تک اس کو اس فش فارم پہ ٹرینڈ کرائیں. یا فش فارم کے لیے سال کا سائیکل ہے. اسی طرح پولٹری فارم کے لیے اگر آپ لون دینا چاہ رہے ہیں تو پولٹری فارم پہ وہ بندہ ٹرینڈ ہونا چاہیے. آپ ایک چھوٹا بندہ ہے، اس کو چھوٹا لون دے رہے ہیں، آپ نے کسی کو درزی کی دکان بنا کے دینی ہے تو وہ درزی کے لیے پہلے اس کو ٹریننگ کرائیں تاکہ وہ کما سکے. اگر آپ نے کسی کو کنسٹرکشن میں ہیوی مشینری کی ٹریننگ دینی ہے تو اس کو پہلے اس کام کی ٹریننگ دیں گے. آپ اس طرح پیسے دیں گے، یہ پیسے لوگ کیا کریں گے؟ موبائلوں پہ، گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ لگا دیں گے، اور اینڈ میں کیا ہوگا؟ ہمارے پاس وہی ہجوم، وہی بدتمیزی کا طوفان اور وہی سارا کچھ ہمیں ملے گا، جس کا نہ پاکستان کو فائدہ ہوگا، نہ ہی پنجاب کو فائدہ ہوگا، اور نہ ہی اس شخص کو خود کوئی فائدہ ہو سکے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اعلان کے مطابق انہوں نے کرپشن پہ زیرو ٹالرنس کا اعلان کیا ہے. بہت اچھا اقدام ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو کرپٹ مافیا ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے. آپ اگر کسی کے خلاف کیس بناتے ہیں تو وہ کیس صحیح بن ہی نہیں پاتا، کیونکہ اسی کے رشتہ دار، اسی کے عزیز، اسی کے جاننے والے وہاں پہ اپروچ کر لیتے ہیں، ریکارڈ کو رد و بدل کرتے ہیں. اور ہو سکتا ہے مریم نواز کے پاس اس کا بہتر پلان ہو، میاں نواز شریف کے پاس اس کا بہتر پلان ہو اور وہ اس پہ عمل درآمد کر لیں. سے ہی اس کے خلاف نفرت ڈالی جائے گی تو ایک نسل وہ آئے گی جو اس ملک کو سنوار سکے گی. جو سب سے بڑا اعلان جو میں سمجھتا ہوں پنجاب کے لیے مریم نواز شریف نے کیا ہے وہ ہے پنجاب کو اکنامک ہب بنانا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب اکنامک ہب ہے. ایگریکلچر یہاں پہ ہے. ایگریکلچر آپ کی ہوگی تو اس ایگریکلچر کی بیس پہ آپ انڈسٹری چلائیں گے. ایگریکلچر کی پروڈکٹس تیار ہوں گی، اسی سے انڈسٹری بنے گی. ایک چیز کی درجنوں بائی پروڈکٹس ہیں جو ہم مہنگے داموں لینے پہ مجبور ہیں. اگر آپ بڑے شہروں پہ لوڈ کم نہیں کر سکیں گے تو آپ کی ساری اسکیمیں فیل ہو جائیں گی. ان سب سے پہلے آپ کو چھوٹے شہروں میں جس ایریے میں جو کچھ پیدا ہو رہا ہے اس کے ریلیٹڈ انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہوگا. وہاں کے لوگوں کے لیے وہاں پر ہی روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے. اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ پورا ملک پراپرٹی ڈیلر بن چکا ہے. آپ دیکھیں کہیں پہ ڈی ایچ اے بن رہا ہے، کہیں بیریا بن رہی ہے، کہیں پہ راوی اربن ڈیولپمنٹ بن رہی ہے، کہیں ملتان میں سوسائٹیاں ہیں. بھائی ان سوسائٹیوں میں جتنے پلاٹ ہیں اگر آپ ان پلاٹوں کا حساب لگائیں تو شاید پاکستان کی آبادی اس سے کم ہو. پلاٹ زیادہ ہے، آبادی کم ہے، اور اس کے باوجود آپ کے ملک میں لوگ بے روزگار ہیں. آپ کو اپنی ایگریکلچر پروڈکٹس پہ خصوصی توجہ دینی ہوگی، کسانوں کو ریلیف دینا ہوگا. اور یہ ریلیف اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ پیکیج اناؤنس کر دیں اور
सारा है। ये जो आपकी इंतज़ामी मशीनरी है वो चीज़ें छीनते वक्त तो वहाँ पहुँच जाती है। किसानों से गन्ना भी छीन सकते हैं, किसानों से गंदम भी छीन लेते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब किसान को पानी के लिए बिजली नहीं मिल रही होती, डीजल महंगा मिल रहा होता है, जब उसको खाद नहीं मिल रही होती, तो ऐसी सूरत में वही किसान क्या करेगा। यहाँ पे चोरी का रास्ता खुद सिखाया जाता है और अच्छा भला जो काम करना चाह रहा होता है उसको जानबूझ के चोरी के रास्ते पे लगा दिया जाता है। और बाद में लगता है कि अब पूरी पाकिस्तानी कौम चोर बन चुकी है। इन गुजारिशात के साथ मेरी तवक्को है कि मरीम नवाज़ शरीफ के जो वादे हैं वो सबका जो हमारे हुक्मरान थे इमरान खान, उसके वादों की तरह नहीं होंगे। इस पर मनो अमल होगा और इसकी रूह के मुताबिक अमल होगा। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। आपको को अच्छा लगे तब भी लिखें, अगर कोई बुरा लगे तो तब भी लिखिएगा, लेकिन तमीज़